अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फखर में खुश आमदीद। इमरान खान के खिलाफ 12 निकाती चार्जशीट को तैयार कर लिया गया है और अगले 48 घंटे के अंदर जो रेफरेंस है इमरान खान साहब की नाअहली के हवाले से वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर दायर कर दिया जाएगा और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक और दरख्वास्त भी की जाएगी। वो दरख्वास्त क्या है उस पर बात करूँगा, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि हुकूमत ने आखिरकार इमरान खान साहब और उनकी जमात के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने का ना सिर्फ फैसला कर लिया बल्कि इस सिमत में बड़े इकदाम भी उठाने का उन्होंने अज़्म का इजहार किया है और इस सारे प्रोसेस में नवाज शरीफ साहब और हुक्मरान इत्तेहादी जमातों की उनको मुकम्मल तौर पर आशीर्वाद भी हासिल है। इसके साथ साथ एक और डेवलपमेंट हुई है आज, और वो ये है जनाब के स्पीकर नेशनल असम्बली जनाब राजा परवेज़ अशरफ साहब ने तोशा खाना के अंदर अन्नी मचाने के जुर्म में इमरान खान साहब के खिलाफ एक नाअहली का जो रेफरेंस है वो भिजवा दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, जिसमें इमरान खान पर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने तोशा खाना से जो तहाइफ वसूल करके उनकी जो कीमत अदा करने का जो प्रोसेस किया था, उसके बाद उन तोहफ़ों को जाके मार्केट में बेच दिया था। ये सारे के सारा जो अमल है ये कवायद के बिल्कुल मुनाफी है और इमरान खान साहब ने बजाय इसके कि वो जो तहाइफ, वो घड़ियाँ शड़ियाँ, ये जो चीज़ें उनको मिली थी सोने की क्लाशनकॉफ, बुलेट्स वगैरह, ये तोशा खाना में जमा कराए नहीं और अपने पास रख लिए और ख़ुद ही कीमत का तयन करके पैसे अदा कर दिए, और वो पैसे भी तब अदा किए जब वो तोहफे उन्होंने मार्केट में बेच दिए। अब ये नाअहली का रेफरेंस है जो उनके खिलाफ दायर किया गया है आर्टिकल 62(1)(f) के तहत, जिसमें मुतालबा किया गया है इलेक्शन कमीशन से इस रेफरेंस में कि जनाब इमरान खान साहब को ताहयात नाअहल किया जाए। इमरान खान साहब को सियासत से आउट करने की जो सरगर्मियां हैं उनके अंदर आ गई है बहुत ही ज़्यादा तेज़ी, और आप यकीनन जानना चाहेंगे कि हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से इमरान खान साहब को जो चार्जशीट किया गया है और उस चार्जशीट के अंदर जो उन पर 12 इल्ज़ामात आयद किए गए हैं वो इल्ज़ामात क्या हैं। सुप्रीम कोर्ट में को रेफरेंस भेजने के साथ साथ एक और दरख्वास्त दायर करने का भी फैसला किया गया है, वो इस्तदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से क्या होगी। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन वो रेफरेंस जो स्पीकर नेशनल असम्बली जनाब राजा परवेज़ अशरफ साहब की तरफ से भिजवाया गया है, इलेक्शन कमीशन अब उस रेफरेंस के ऊपर क्या कार्रवाई करेगा और इसका क्या तरीक़ाकार होगा और क्या इस रेफरेंस में इमरान खान साहब की जो नाअहली है, वो जो फैसला है जो हुकूमत चाहती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जारी करे, क्या वो फैसला जारी हो सकता है। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले बात करेंगे इमरान खान साहब की, क्योंकि उन्होंने कल रात एक इंटरव्यू दिया था इमरान रियाज खान साहब को एक्सप्रेस टीवी के प्रोग्राम तकरार में, और यहाँ पर उन्होंने बहुत सारी बातें की, न्यूट्रल्स के हवाले से भी बात की, नवंबर में होने वाली अपॉइंटमेंट के हवाले से भी बात की, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था उनकी सारी गुफ्तगू का वो पंजाब था और चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, जहां पर उन्होंने एक मरतबा फिर ओपनली सबके सामने परवेज़ इलाही साहब को इस बात को बावर कराया। उन्होंने इस बात का उनको जो है एहसास दिलाया कि भाई आप अपनी हद में रहें, आपका इतना कद नहीं है जितनी बड़ी पोस्ट से मैंने आपको नवाज दिया, आप इस लायक नहीं थे, आपकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अगर मैंने आपको बनाया तो अपनी बेते चराया तो बाहर निकलने की कोशिश कर, अपने साइज से बड़े जूते मत पहने। इमरान खान साहब ने क्लैरिटी के साथ इस बात की तरफ इशारा किया है और उन्होंने अपने इस इंटरव्यू के अंदर जो उनके अल्फाज थे जिसमें उन्होंने परवेज़ इलाही साहब को और मुस्लिम लीग काफ को एहसास दिलाया कि जनाब आपकी असल हैसियत औकात क्या है, उस फ्रेज़ के अंदर इमरान खान साहब का ये कहना है कि जनाब पंजाब असम्बली में हमारी 163 सीटें हैं और मुस्लिम लीग काफ की हैं 10 सीटें, 10 सीटों पर हमने चीफ मिनिस्टर बना दिया, अब कादियाँ वजारत मांगते फिरते हो, कोई वजारत शजारत इजाफी नहीं मिलेगी, 18 बंदों की कबीना होगी जो तमाम के तमाम तहरीक इंसाफ के लोगों पर मुश्तमिल होगी, और अगर कभी ज़रूरत पड़ेगी तो कबीना में तोसी करने की तो उस सूरत में हम तोसी करेंगे और इस तोसी में शायद काफ लीग को कोई एक आध वजारत दे दें, अदरवाइज़ जो जितना कुछ हमने दे दिया है इससे आगे मांगने की ना कोशिश की जाए और ना ही मिलेगा। ये जो एक पैगाम दिया है इमरान खान साहब ने चौधरी परवेज़ इलाही साहब को, इस बात का एहसास दिलाने की कोशिश की है कि तुम चीफ मिनिस्टर हो, बस ये स्टेटस एंजॉय करो, हूटर वाली गाड़ियाँ एंजॉय करो, प्रोटोकॉल एंजॉय करो, इसके अलावा पंजाब ने कैसे चलना है इसका फैसला तहरीक इंसाफ यानी इमरान खान साहब खुद करेंगे और इसके ऊपर किसी किस्म का ना कोई दबाव बर्दाश्त किया जाएगा और ना ही किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग को अफोर्ड किया जाएगा। अब अगर वो ये कह रहे हैं कि जनाब परवेज़ इलाही साहब ने इधर ही रहना है तो इन टर्म्स एंड कंडीशंस पे रहना है,
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مخلوط حکومت بنی ہے پنجاب میں، یہ آغاز کے ساتھ ہی اختلافات کا شکار ہو گئی۔ ادروائز عمران خان صاحب یہ بات بڑے سمپلی انداز میں کہہ سکتے تھے کہ بھائی ابھی تو پہلا مرحلہ آیا ہے کابینہ کا، کچھ عرصے کے بعد ہم کابینہ میں توسیع کریں گے تو کاف لیگ کے لوگوں کو بھی کابینہ کے اندر شامل کر لیں گے، لیکن انہوں نے کاف لیگ کو 10 سیٹیں کی حامل جماعت قرار دینے کا جان بوجھ کر ذکر کیا کہ تمہاری 10 سیٹیں ہیں، ہماری 163 سیٹیں ہیں، اس کے باوجود ہم نے تمہارا چیف منسٹر لے لیا ہے، اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اور یہ یقینی طور پر پرویز الہی صاحب کے لیے ایک سوچنے کا مقام ہے کہ بھائی وہ کتنے جا کے پھنس گئے ہیں، کیونکہ اگر یہ کہا جائے کہ جناب کسی بھی طریقے سے کوئی ان کو ساتھ روح رعایت کی جائے گی تو ایسا نہیں ہوگا۔ دوسری جانب عمران خان صاحب نے پنجاب میں پارلیمانی لیڈر مقرر کر دیا ہے عثمان بزدار صاحب کو، اور عثمان بزدار صاحب کے علاوہ کسی اور شخصیت کے اوپر انہوں نے اعتماد کا اظہار نہیں کیا، اور اس کی وجہ بھی بڑی کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آ جاتی ہے اگر ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کا حالیہ فیصلے کا مطالعہ کریں جو ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ میں آیا ہے، اور وہاں پر انہوں نے پارلیمانی لیڈر کو اسمبلی کے اندر ایک مرکزی رول دینے کی بات کر دی کہ جناب یہ پارلیمانی لیڈر ہی بنیادی طور پر اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ کس نے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ اور عثمان بزدار صاحب تو آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ہاتھ کی چھڑی ہیں، جیب کی گھڑی ہیں، وہ ان سے باہر نکل نہیں سکتے۔ تو انفیکٹ عثمان بزدار اس وقت پارلیمانی لیڈر نہیں ہے، بلکہ عمران خان صاحب حقیقی معنوں میں بالکل اسی طریقے سے پنجاب کو چلانا چاہتے ہیں جس طریقے سے اپنے دور اقتدار کے اندر جب عثمان بزدار صاحب چیف منسٹر تھے تو ویسے ہی چلا رہے تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے اعلان کیا تھا آج شام 4 بجے الیکشن کمیشن کے باہر احتجاجی مظاہرے کا، جس پر کل رات ہی رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے ان کو واضح طور پر پیغام مل گیا تھا کہ جناب یہ غلطی نہ کیجیے گا، ریڈ زون آنے کی زحمت نہ کریں، کیونکہ اگر آپ نے ریڈ زون آنے کی کوشش کی تو پھر اس کے بعد نتائج ذرا مختلف ہوں گے۔ عمران خان صاحب کی طرف سے اعلان آ گیا باضابطہ طور پر کہ جناب ہم نہیں آ رہے ریڈ زون میں، ہم جائیں گے F9 پارک میں 6 بجے، وہاں پہ لوگ اکٹھے ہوں گے، 7 سے 7:30 بجے تک میں وہاں پر قوم سے خطاب کروں گا ویڈیو لنک پر۔ اب یہ بھی ایک قابل ذکر چیز ہے کہ عمران خان صاحب نے اعلان کیا اور اعلان سے پیچھے ہٹ گئے، اور پیچھے ہٹنے کا مطلب اگر ہم دیکھیں کہ یہ ریٹریٹ ہے تو یقینی طور پر اس پر کوئی اور رائے نہیں کی جا سکتی، کیونکہ انہوں نے احتجاج کرنا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بقول ان کے متنازع کردار پر۔ انہوں نے کل کی انٹرویو میں اس بات پر واضح طور پر اظہار بھی کیا کہ جناب سکندر سلطان راجہ صاحب میری چوائس نہیں تھے، یہ نیوٹرلز کی چوائس تھے۔ نیوٹرلز نے آ کے مجھے کہا کہ جناب یہ بندہ ہے بڑا نیک شریف آدمی ہے، آپ اس کو چیف الیکشن کمیشنر لگا دیں، اور ہم نے نیوٹرلز کی بات کو مانا اور الیکشن کمیشن لگا دیا۔ جب پتہ چلا اس بات کا تو میری کابینہ کے لوگوں نے کہا یار تسی کیڑے بندے نو لاتا ہے، اور اس کے بعد پھر میں نے نیوٹرل سے کہا تو نیوٹرلز نے مجھے کہا کہ بھائی آپ فکر نہ کریں، سکندر سلطان راجہ صاحب نیوٹرل ہیں اور وہ نیوٹرل ہی رہیں گے، یہ ہماری گارنٹی ہے۔ اب یہاں پر بھی بہت ساری دیکھیں، جب بندہ مسلسل جھوٹ بولتا ہے نا تو اس کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یار میں نے پہلے کون سی بات کی تھی اور کس موقع پر میں نے کون سا موقف لیا تھا، کیونکہ انہیں جھوٹ بولنے نے بھائی نے کہ اس کو خود یاد نہیں رہتا کہ میں نے کس موقع پر کون سی بات کی۔ ان کا ایک کلپ اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے جہاں پر وہ بطور وزیر اعظم اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ سکندر سلطان راجہ صاحب سے زیادہ اپ رائٹ آدمی کوئی نہیں ہے۔ اور آپ کو یاد ہے کہ یہ جب سیکٹری ریلوے تھے اس وقت جو شیخ رشید احمد صاحب ہیں وہ وزیر ریلوے تھے، اور انہوں نے باضابطہ طور پر سکندر سلطان راجہ صاحب کی ریٹائرمنٹ کے موقع پر ایک خط، آفیشیل خط لکھا تھا عمران خان صاحب کو جو اس وقت پرائم منسٹر تھے، اور اس خط میں پرزور سفارش کی گئی تھی کہ سکندر سلطان راجہ صاحب ایک اصول پرست آدمی ہیں، ایک ایماندار شخص ہیں، ان پر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا، اور اب چونکہ ان کی ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے لہٰذا اگر مرکز کے اندر کسی قسم کی کوئی سیٹ خالی ہے، خاص طور پر فیڈرل پبلک سروس کمیشن یا اس جیسے کسی ادارے میں، تو سکندر سلطان راجہ صاحب کو اس آفس میں تقرری کے لیے اپوائنٹ کیا جائے۔ باضابطہ طور پر یہ لیٹر لکھا گیا شیخ رشید احمد صاحب کی طرف سے، اور شیخ رشید احمد صاحب نے کبھی اس بارے میں اس بات کا اظہار نہیں کیا کہ انہوں نے ایسا خط نہیں لکھا۔
جب یہ تمام چیزیں سامنے آتی ہیں تو پھر بندہ کہتا ہے کہ یار جو ان کے دائیں بائیں لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے خود سکندر سلطان راجہ صاحب کا نام پرپوز کیا اور مسلم لیگ نون کی طرف سے اس نام کی حمایت کی گئی، جس کے بعد پھر چیف الیکشن کمیشن کا تقرر ہوا۔ اب چونکہ عمران خان صاحب کو اس وقت نیوٹرلز کی اشد ضرورت ہے اور وہ جو نیوٹرلز ہیں وہ اس ضرورت کے وقت میں اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، لہٰذا عمران خان صاحب ایک مرتبہ پھر نیوٹرلز کو ٹارگٹ کرنے کے چکروں میں پڑ گئے ہیں اور مختلف ہیلے بہانوں سے نیوٹرلز کو ٹارگٹ بنائے جا رہے ہیں۔ اور اس طریقے یہ جو انہوں نے ذکر کیا سکندر سلطان راجہ صاحب کا کہ جناب نام دیا تھا نیوٹرلز نے، بھائی آپ اتنے چوچے کا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس نے نام دیا۔ اگر نیوٹرلز پر ہی بات آتی ہے تو آپ کہاں سے آئے تھے، آپ کو کیسے لایا گیا تھا، آپ کو کیسے اقتدار سونپا گیا تھا، آپ کو اقتدار میں لانے کے لیے کس طریقے سے RTS بٹھایا گیا تھا۔ تو اس طرح بات نہ کریں، بات بہت دور تک پھیل جائے گی اور پھر واپسی کا راستہ عمران خان صاحب کے پاس نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے جو نومبر میں ہونے والی تقرری ہے، یعنی چیف آف آرمی اسٹاف کے عہدے پر تقرری، عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ کیا ہم آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے سارے ملک کو جمود کا شکار کر دیں؟ فوج ملکی سالمیت کا اہم حصہ ہے مگر ملک کے لیے معیشت بھی بہت اہم جزو ہے۔ یعنی عمران خان صاحب نے ایک مرتبہ پھر اس بات کا اظہار کیا کہ موجودہ حالات میں کسی بھی طریقے سے جو چیف آف آرمی اسٹاف کی تقرری ہے یہ صرف اور صرف اس صورت میں ہونی چاہیے جب ملک کے اندر نئے الیکشنز کرا دیے جائیں، نئی حکومت برسر اقتدار آ جائے۔ یعنی ان کا یہ ماننا ہے کہ الیکشنز کرائیں گے، میں جیت جاؤں گا، میں وزیر اعظم بن جاؤں گا اور پھر جب میں وزیر اعظم بنوں گا اس کے بعد ہم نئے چیف آف آرمی اسٹاف کی تقرری کریں گے۔ لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ موجودہ حالات کے اندر عمران خان صاحب کا یہ خواب پورا ہونے کا کوئی امکان پیدا ہو رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے تو یقینی طور پر اس بات کے اشارے مل رہے تھے کہ نئے انتخابات کے لیے کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ لیکن اب جس طریقے سے ایک دم یہ جو ٹیبل ٹرن ہوئی ہے، یہ جو سچویشن کے اندر تبدیلی آئی ہے، اس کے اندر مجھے امکانات اب نظر نہیں آ رہے الیکشنز ہونے کے، کیونکہ IMF کی طرف سے پروگرام بھی آنے والا ہے، دوست ممالک کی طرف سے جو $4 ارب ہیں ان کے بھی آنے کا امکان پیدا ہو گیا ہے۔ ایک دوست ملک نے $2 ارب کا جو قرضہ ہے اس کی مدت بڑھا دی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جس کے بعد جو معیشت ہے اس میں بھی بہتری آئے گی، کچھ ٹھہراؤ آئے گا۔ اور گزشتہ 2 دن سے دیکھیں جس وقت سے الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا ہے فارن فنڈنگ کیس کا، تو ڈالر ایک دم دھڑم سے نیچے گر رہا ہے۔ آج بھی ابھی تک صبح سے لے کر اب تک تقریباً $4.5 اب تک جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کرا رہا ہوں تو نیچے آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں اور ان ڈیولپمنٹس کے نتیجے میں ہی کچھ جو معیشت میں استحکام کے حوالے سے واضح اشارے مل رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس طرف کے بھی جب یہ اشارے سامنے آئے ہیں کہ حکومت نے اپنے قدم جما لیے ہیں اور اس کے بعد اب وہ ٹھوس بنیادوں پر آگے بڑھ رہی ہے اور پورے سسٹم کو نقصان پہنچانے والی جو قوتیں ہیں ان کو بھی اب ٹارگٹ کر کے ان کو دیوار کے ساتھ لگایا جائے گا۔ تو اس سے یقینی طور پر جو مارکیٹ اکانومی ہے وہ اس کے اندر بھی تھوڑا سا جسے ہم کہہ سکتے ہیں اعتماد وہ آیا ہے اور اس اعتماد کا اب کچھ اظہار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور اس کی ایک بنیادی وجہ بھی ہے کہ حکومت کی طرف سے جو فیصلہ آیا ہے اس فیصلے پر لیٹر اینڈ اسپرٹ پر عمل درآمد کرنے کا اعلان بھی بہت ہی زیادہ اس کو پذیرائی مل رہی ہے۔ اور جس طریقے سے میں نے گفتگو کے آغاز میں آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کے خلاف چارج شیٹ تیار کر لی گئی ہے اور بنیادی طور پر اس چارج شیٹ کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جو فیصلہ جاری کیا گیا تھا فارن فنڈنگ کیس کا، اس کے جو 12 نکات تھے انہی 12 نکات کو اس چارج شیٹ کے اندر شامل کر لیا گیا۔ یعنی یہ ایک ایسی جماعت ہے جس نے پیسے وصول کیے، بلکہ مجھے یاد آیا خود عمران خان صاحب نے اس انٹرویو میں اس بات کا اظہار کیا ہے کہ 2 ایسے ملک تھے جن کی حکومتوں نے عمران خان صاحب کو آفر کی تھی۔ عمران خان صاحب نے خود تسلیم کیا ہے کہ جناب 2 ممالک تھے، ان ممالک کی طرف سے مجھے پیسے آفر کیے گئے، مجھے یہ کہا گیا کہ جناب ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں، آپ اپنی پارٹی چلائیں۔ اور کیونکہ ماضی میں ان کا عمران خان صاحب نے آگے جا کے یہ کہا کہ انہوں نے خود اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ ماضی میں بھی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو اس طرح کی فنڈنگ کرتے رہے ہیں، لہذا اگر آپ کو بھی فنڈنگ ہم کر دیں تو اس میں کوئی مظاہرہ
ذائقہ نہیں. اور عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے انکار کر دیا. اب یہ والا بھی معاملہ جو سفارتی سطح پر ہے وہ پاکستان کے لیے پرابلمز کریٹ کر سکتا ہے. یا تو عمران خان صاحب بتائیں کہ وہ کون سے دوست ممالک تھے دو جنہوں نے عمران خان صاحب کو آفر کی کہ جہاں تو ساڑھے کلو پیسے لے لے, اور عمران خان اتنے مومن کہ انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو پیسے نہیں لوں گا, میں تو یہ جو ووٹن کرکٹ ہے وہاں سے پیسے آئیں گے, جو عارف نقوی صاحب ہیں وہاں سے پیسے آئیں گے, جو یہودیوں اور ہندوؤں کی کمپنیز ہیں وہاں سے پیسے آئیں گے, وہ پیسے میں لے لوں گا, آپ کے پیسے میں نہیں لوں گا. یہ ایک عجیب و غریب سی بات ہے. اور اسی وجہ سے اس الیکشن کمیشن کے فیصلے میں اس بات کا ذکر کیا گیا کہ عمران خان صاحب ایک فورن فنڈڈ جماعت چلا رہے ہیں جو پاکستان کے قواعد کے مطابق درست نہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مکمل تفصیلات بھی اس حوالے سے جاری کی. لہٰذا وہ جو 12 پوائنٹس اس الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے میں بتائے گئے, انہی 12 پوائنٹس پر مشتمل چارج شیٹ ہے جو تیار کر لی گئی ہے, اور اگلے 48 گھنٹے میں یہ جو ریفرنس ہے یہ دائر کر دیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک اضافی درخواست بھی کی جائے گی, اور وہ درخواست یہ ہوگی کہ جناب اس کیس کے فیصلے کے لیے فل بینچ تشکیل دیا جائے. اب کیونکہ اب یہ ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ 3-5 رکنی بینچ کا کام نہیں ہے, اور اس بہتر یہ ہے کہ اس معاملے کو فل کورٹ سنیں. اب یہ فل کورٹ والا معاملہ آ کے تو زیادہ یہاں پر پرابلم آئیں گی, کیونکہ اس سے پہلے بھی اس بات کا اظہار کیا جا چکا ہے کہ جناب فل کورٹ تو اسی نہیں بنانا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس مرتبہ وہ فل کورٹ بنانے پر آمادگی ظاہر کریں گے یا نہیں ظاہر کریں گے. البتہ جو ریفرنس بھیجا گیا ہے توشہ خانہ کے حوالے سے, وہ ریفرنس بھی عمران خان صاحب کے لیے سنگین خطرات لے کے آ سکتا ہے, کیونکہ ایویڈنس ہے. عمران خان صاحب نے خود اس بات کو تسلیم کیا کہ جناب میں نے گھڑی بیچی, میں نے تحفے بیچے, اور اس کی میں نے بنی گالا کی سڑک بنا لی, میں نے سرکاری خزانے سے سڑک. بھائی وہ جو تحفے تھے وہ بھی سرکاری خزانے کے ہی تھے, وہ کہاں سے آئے تھے, وہ کسی وراثتی جائیداد کا حصہ تو نہیں تھے. اور اس کو ان گھڑیوں کو جا کے آپ نے بیچ دیا, کسی گھڑی کو آپ نے دبئی میں جا کے بیچ دیا, کسی کو آپ نے جنا مارکیٹ میں جا کے بیچ دیا. تمام شواہد اس کے بھی سامنے آ چکے ہیں. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک جو نئی ڈیولپمنٹس ہیں وہ ہونے جا رہی ہیں, اور ان ڈیولپمنٹس کے نتیجے میں جو ایک پولیٹیکل جو اسٹیبلٹی ہے شاید وہ پاکستان میں آ سکے. البتہ یہ ضرور ہے کہ آنے والے چند ہفتے جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہو چکے ہیں, کیونکہ اسی میں اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ عمران خان صاحب ہماری پالیٹکس کے اندر ایز مسٹر نیٹ اینڈ کلین موجود رہیں گے, یا ان کے اوپر ایک ڈکلیریشن آ جائے گا کہ وہ صادق اور امین نہیں رہے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.